बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए जाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मॉलिज, हार्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज बज़्म महरवी में जो आपसे बात होगी वो है मलेरिया बुखार। मलेरिया बुखार जो है ये क्यों आता है, किस वजह से होता है, इसका पूरा तारीखी पस मंज़र आज हम देखेंगे और उसके साथ साथ ये किस तरह से इंसानी जिस्म के अंदर क्या कुछ तबाही मचाता है और उसके बाद इससे क्या मसाइल जो है वो पैदा होते हैं और हमें इससे अपने आप को कैसे बचाना है, अपने गिरदो नवा और अपने अहले खाना को कैसे बचाएंगे और उसके साथ साथ आज हम इसके इलाज पे भी जो है वो बात करने वाले हैं। सो हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम यानी आपको सेहत की बुनियादी तालीम जो है ना वो हम सब का जानना बहुत ज़रूरी है और ये आप सबका हक है। तो मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी जो है वो ये मुख्तस की हुई है इस काम के लिए कि हेल्थ एजुकेशन जो है, अवेयरनेस उसकी जो है वह न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में तमाम अफराद को इसकी ज़रूरत है, इसका जानना बड़ा ज़रूरी है। वरना हमारे साथ बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं और हमें उसका पता ही नहीं होता। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि अगर किसी को मलेरिया बुखार हुआ और उसने अभी टेस्ट नहीं करवाया या पता ही नहीं किया कि ये मलेरिया बुखार है, और जैसे हमें जल्दबाजी की एक आदत है कि हम क्या करते हैं, जैसे ही ज़रा सा ऐसे बुखार फील हुआ और हम फौरी तौर पर कोई ना कोई दवाई खाकर, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो पैराडोल ले लेते हैं या कोई और एंटीबायोटिक लेते हैं और फटाफट अपने बुखार को उतारने के चक्कर में होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये बुखार आपका मलेरिया पैरासाइट हुआ और आपने दवाई खा के उसको दबा दिया तो उसके जो जहरीले असरात हैं वो आपके खून के अंदर रुक जाएंगे और उसके बाद क्या होगा कि हमारी जो तिली है, जो सप्लीन होती है, उसका सक एंड सेक्रेशन का जो अमल हो रहा होता है वो नहीं होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा और उससे क्या होगा कि आपकी जो तिली के रिसेप्टर्स हैं उन पे इफेक्ट होगा और जब तिली के रिसेप्टर्स पे इफेक्ट होगा तो सक एंड सेक्रेशन का अमल बिगड़ेगा। तो यही जो जहरीला मादा है ये आपके अंदर हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा और हम यहाँ पे सिर्फ ये सोचते हैं कि शायद हेपेटाइटिस जो है ना वो कोई इस्तेमाल शुदा सिरिंज से आता है या हजाम के पास शेव करवाने पे या कोई बाल कटिंग करवाने में वो जो ब्लेड यूज करते हैं या उस तरह यूज करते हैं उससे शायद कोई इस्तेमाल से आ जाएगा और कई सारी इस तरह की चीजें जो हमने सुन रखी हुई हैं। लेकिन एक चीज इसमें ये भी है कि अगर आपने मलेरिया पैरासाइट बुखार को फौरी तौर पर कोई अंग्रेजी की दवाई खाकर दबा दिया, जैसे हम आदी हैं, तो फिर ये हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इन बातों का जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए दोस्तों, बिला तमहीद हम चलते हैं अपने वीडियो लेक्चर की जानिब। मलेरिया बुखार यानी इस मर्ज में खून में एक मखसूस तफैली एनोमीज मादा मच्छर का जहर जो होता है वो असरअंदाज हो जाता है, जिसकी वजह से लर्जा यानी शिवरिंग, कांपना, बुखार और दूसरी शदीद किस्म की इलामात रूनुमा होती हैं। वाज़ेह रहे कि ये मर्ज गर्म ममालिक, मरतूब, नमनाक, गंदे मुकामात वगैरह में कसीरुल वाक़या है। इब्तदा में इस मर्ज का बायस गंदी हवा को करार दिया जाता था। इसी मुनासबत से लातीनी ज़बान में इसका नाम माल यानी गंदी और एरिया का मायने हुआ हवा रखा गया था। गोया अत्तबा इसको गंदी जहरीली हवा का नतीजा तस्वर करते थे जो गर्म और मरतूब मकामात में नबाताती मादों के मुतफ़न हो जाने से पैदा होती थी। लेकिन जदीद तहकीक ने इन असबाब को असल सबब करार न देकर असबाब महरका के जुमरे में रखा है कि ये असबाब मच्छर की तौलीद में मुआवन साबित होते हैं, लेकिन इनका लातीनी नाम जो था वो बरकरार रखा गया। मलेरिया को तिब्बे इस्लामी में हम्मा, आजामिया, हम्मी, बतीहा और आयुर्वेदिक में दुश्मन बुखार कहते हैं और डॉक्टरी में मलेरिया फीवर के नाम से मशहूर है। इलावा अजी तप्पे मौसमी भी कहते हैं। हम्मा के मैनी है तप या बुखार के हैं। आजाम अजमा की जमा है जिसके मानी नेस्तियां के हैं, यानी वो मकाम जहां बांस और सरकंडे बकसरत उगे हुए हों जिसमें नबाताती अशिया गल सड़ रही हों। इसी तरह बतीहा के मानी झील के हैं, लेक नहीं होती झील,
और मियाँ बत्तिया उस रुके हुए पानी को कहते हैं जिसके इर्द गिर्द दरख्त नबातात उगे हुए हों। हम्मा अजामिया मलेरिया जो बुखार होता है, इसकी इलामात जो होती हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि इसकी इलामात जो होती हैं या इसकी इकसाम जो होती हैं वो क्या है। ये दो तरह की होती हैं, आइए जरा उसको भी हम देखते हैं। नंबर एक होता है नौबती बुखार, यानी जिसको हम इंटरमिटेंट फीवर कहते हैं, और नंबर दो जो होता है वो होता है लाजमी बुखार, जिसको हम रेमिटेंट फीवर कहते हैं। ये एक मुतअद्दी बीमारी है। बुखार का होना, तिली और जिगर का बढ़ जाना इसकी खास इलामात है। मलेरिया एक ऐसी इस्तिलाह है जो कि चंद एक किस्म के बुखारों में बोली जाती है, जिनके सबब को हम जरासीम मलेरिया के नाम से नामजद करते हैं। मलेरिया कोई नई चीज नहीं, बल्कि कदीम यूनानियों और रूमियों ने भी इसका जिक्र किया। नौबती बुखार की फिर ये 3 किस्में होती हैं। नौबती बुखार यानी जिसको हमने अभी ये कहा था आपको कि इंटरमिटेंट जो फीवर होता है, 3 इकसाम होती हैं, किस्में होती हैं। नंबर 1 रोजाना बुखार, जिसका दौरा 24 घंटे के बाद या हर रोज होता है। नंबर 2 है तजारी बुखार, जिसका दौरा 48 घंटे बाद या तीसरे रोज होता है। उसके बाद नंबर 3 पे है चौथिया बुखार, जिसका दौरा 72 घंटे या चौथे रोज होता है। दूसरा लाजमी बुखार जो होता है, जिसको हमने आपको कहा था कि ये रेमिटेंट फीवर है, जिसमें कमोबेश हर वक्त बुखार रहा करता है। मगर आजकल इन बुखारों को जरासीम मलेरिया के इकसाम के लिहाज से मुनकसम किया जाता है। चुनांचे जरासीम मलेरिया भी 3 किस्म के होते हैं, लेकिन पैदाइश और शक्ल के लिहाज से वो 2 किस्म के होते हैं। नंबर 1 होते हैं गोल किरण और नंबर 2 होते हैं हलाली किरण। गोल किरण मलेरिया से तो तजारी और चौथिया बुखार पैदा होते हैं। हलाली किरण मलेरिया से रोजाना और लाजमी बुखार पैदा होते हैं। मच्छर का शुमार ऐसी हशरात में होता है जो बजाते खुद तो बीमारी नहीं फैलाते, बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों के जरासीम को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया में मच्छरों की 2000 इकसाम मौजूद हैं, लेकिन इनमें सिर्फ चंद एक ऐसी हैं जो बीमारी का सबब बनती हैं। मच्छर का इब्तदाई दौरे हयात पानी के हशरात से मिलता जुलता है। ये शुरू की चंद रोजा जिंदगी पानी में गुजारता है, मसलन गंदे नाले, जोहड़, तालाब, बंद नाले जहां घास वगैरह उगा हुआ हो। मज़कूरा मकामात मच्छर की नशोनुमा के लिए नहायत मौजू हैं। मादा मच्छर जो होती है मादा मच्छर जो एनोप्लेस पानी की सतह पर अंडे देती है। लार्वा इब्तदाई परवरिश पाता है, इब्तदाई मराहल मुकम्मल करने के बाद पानी से बाहर निकल आता है। अमूमन मादा मच्छर जिसकी ये शनाख्त है कि उसके परों पर सफेद भूरे रंग के दाग होते हैं। नर मच्छर नबातात का रस चूसकर जिंदगी गुजारता है, लेकिन मादा मच्छर जो है वो बड़ी खून ख्वार होती है। ये खून पिए बगैर नहीं रह सकती। ये पानी में अंडे देती है जो स्याह खाकी रंग के होते हैं और 2-2, 4-4 मिलकर गुच्छे, तिनकों और पत्तों के साथ चिपक कर पानी पर तैरते रहते हैं, और ये बास बंद कुओं में भी होते हैं। जब दीवार या हमवार जगह पर बैठता है तो ऐसा दिखाई देता है कि गोया सर के बल खड़ा है। अमूमन मादा मच्छर ही बीमारी की जरासीम एक जानदार से दूसरे जानदार में मुंतकिल करती हैं। ये इंसान का खून चूसती हैं और खून के साथ बीमारी का जरसूमा परवरिश पाता है और फिर मच्छर के लुआब में शामिल हो जाता है। जब ये मच्छर इंसान पर हमला आवर होती है तो उसके बारीक नोकदार ट्यूब दांते के जरिए ये जरसूमा खून में दाखिल हो जाता है। एनोफ्लिस जो मलेरिया के जरासीम यानी प्लाज्मोडियम एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल कर देता है। इन कुरम-हाय की जो इस्लाही नाम है वो मैं अब आपके सामने रखने लगा हूं, जो इंसान में मर्ज पैदा करते हैं। यहाँ दोस्तों मैं एक बात और आपसे वाज़ेह करता चला जाऊं कि आपने मच्छर तो सब ने तकरीबन देखा है, बहुत छोटा सा होता है, और क्या हम तसव्वुर कर सकते हैं कि कितने दांत होते हैं, और आप हैरान हो जाएंगे कि इतने दांत इसके अंदर जो है वो कैसे और कहां बने हुए हो। कुरम-हाय की इस्लाही नाम जो है वो क्या है जो इंसान में मर्ज पैदा करते हैं। नंबर 1 गोल जर्म मलेरिया, यानी जिसको हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स
یہ تجاری بخاری کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 2 ہوتے ہیں حلالی جرم ملیریا، جس کو ہم پلازموڈیم فیلسیپرم کہتے ہیں۔ یہ خبیث تجاری بخاری کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 3 ہوتے ہیں طفیلی جرم ملیریا، جس کو ہم پلازموڈیم ملیریا، یہ چوتھیا بخار کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 4 ہوتے ہیں بیضہ جرم ملیریا، جس کو ہم پلازموڈیم کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پلازموڈیم جو بیضہ جرم ملیریا ہوتے ہیں، یعنی وہ جو انڈے وغیرہ سے ہوتے ہیں، یہ کس نوعیت کے اور کیا کرتے ہیں؟ ان کے نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ان کے حملے سے متاثرہ خون کے سرخ دانے بیضوی شکل کے ہوتے ہیں۔ ان سے تجاری بخار ہوتا ہے، لیکن یہ پاکستان میں زیادہ نہیں پایا جاتا۔ ان چاروں قسم کے کیڑوں کو جراثیم ملیریا کہتے ہیں۔ یہ جراثیم ملیریا خاص قسم کے اینوفلیز مچھروں کے کاٹنے سے جسم انسان میں داخل ہو کر خون میں پرورش پاتے ہیں اور ملیریا بخار پیدا کرتے ہیں۔ مچھر کے کاٹنے سے پلازموڈیم انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور سب سے پہلے جگر میں چلا جاتا ہے۔ اس کی افزائش یعنی تولید شروع ہو جاتی ہے۔ جگر میں یہ جرثومے 2 ہفتے رہتے ہیں اور اپنی پرورش کے مختلف مراحل طے کرتے ہیں۔ اس کے بعد خون کا متاثرہ خلیہ پھٹ جاتا ہے اور بہت سے پلازموڈیم اس سے نکل کر خون کے نارمل سرخ خلیوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور کچھ عرصہ میں انسان کے سارے خون میں اپنا دور حیات مکمل کر لیتا ہے، تو اس کے اثرات ملیریا کی صورت میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آئیے دوستو اب دیکھتے ہیں کہ اس کی جو علامات ہیں، جو اس کی سمپٹمز ہیں، یعنی ہم اب آپ کو سمپٹومیٹالوجیکلی ہم آپ کو اب جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں۔ علامات کا جائزہ لینے سے قبل یہ وضاحت ضروری ہوتی ہے کہ مچھر کے کاٹنے کے بعد 8-10 دن تک جب تک طفیلی پلازموڈیم تاحال یعنی سپلین یعنی تلی اور جگر میں رہتا ہے، کوئی مرض علامات جو ہوتی ہے وہ رونمار نہیں ہوتی۔ اس مدت کو مدت حضانت انکوبیشن پیریڈ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب طفیلی پلازموڈیم خون میں پہنچ جاتے ہیں تو شائزوگونی کا مرحلہ مکمل ہونے پر جب خون کے سرخ ذرات پھٹتے ہیں تو خون میں زہریلے یعنی سمی زہریلے مادے پہنچنے کی وجہ سے ایک مقررہ مدت کے بعد شائزگونی کا دورہ مکمل کرتی ہے۔ لرزہ، سردی کے ساتھ بخار آتا ہے جو ملیریائی سمیت شائزوگونی کے بعد خون کے سرخ ذرات کے پھٹنے سے خون میں شامل ہوتی ہے۔ وہ کن خصوصیات کی حامل ہوتی ہیں؟ آئیے ذرا اب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1 بخار پیدا کرنے والی پائروجینیٹک۔ نمبر 2 خون کو تحلیل کرنے والی ہیمولائٹک۔ نمبر 3 خلیات کو مردہ کرنے والی ہسٹوکسک، یعنی یہ 3 قسم کے جو ہے نا وہ اس کے اندر زہر جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ انٹرمیٹنٹ فیور جو ہوتا ہے یہ کیسے اور کیا کچھ کرتا ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں دوستو یہ انٹرمیٹنٹ فیور جو ہوتا ہے یہ کیا کیسے اور اس کی علامات اور اس کے مسائل جو ہیں وہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ابتدا میں سستی اور کاہلی محسوس ہوتی ہے، ازاز شکنی کی شکایت ہوتی ہے، جمائیاں آتی ہیں، بعض اوقات بے خوابی، بطلان اشتہا، ضعف اشتہا اور دوار یعنی سر چکرانا کی شکایت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ان ابتدائی علامتوں کے رونما ہوئے بغیر اصل علامات جو ہوتی ہیں مرض ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ سہولت کے نقطہ نظر سے ہم ان علامتوں کو مختلف درجوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سہولت کے نظر سے ہم ان علامات کو مختلف درجوں میں جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اس میں دیکھتے ہیں کہ جو پہلا درجہ ہے وہ کس نوعیت کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 ہے سردی کا درجہ۔ سستی، کسل مندی اور ازاز شکنی کے بعد جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سردی محسوس ہونے لگتی ہے۔ سردی کا احساس عام طور پر پشت یعنی کمر کی جانب سے شروع ہو کر سارے جسم پر ہونے لگتا ہے اور بعض اوقات یکبارگی سردی محسوس ہوتی ہے۔ شدید لرزہ محسوس ہوتا ہے اور سارا جسم کانپنے لگتا ہے۔ اگرچہ سردی کا احساس ہوتا ہے لیکن حقیقت میں بخار ہوتا ہے اور حرارت جسمانی جو ہوتی ہے وہ 104، 105 یا 105 سے 106 فارنہائٹ تک پہنچ جاتی ہے۔ منہ خشک اور پیاس کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہ درجہ ابتدا میں عام طور پر 60 سے 90 منٹ تک رہتا ہے، لیکن جب شائزوگونی کا بار بار مرحلہ مکمل ہونے پر
زہر کا اثر کم ہو جاتا ہے اور یہ درجہ چند منٹ تک آ جاتا ہے، اور بعض اوقات تو صرف چند منٹ محسوس ہوتا ہے۔ دوسری علامتوں کے طور پر گرانی سر یعنی سر کا چکرانا، درد سر، ہذیان، بے ہوشی، صورت تنفس یعنی سانس بہت کھینچ کے کم اور ہلکا آتا ہے، متلی اور قے کی شکایت ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کا دوسرا درجہ یعنی اس کا گرمی کا درجہ جو ہے وہ کس نوعیت کا ہوتا ہے۔ سردی کا درجہ ختم ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی رفتہ رفتہ سارا جسم گرم ہو جاتا ہے، شدید کرب و اضطراب ہوتا ہے، کن پٹی کے شریانوں میں شدید تڑپ ہوتی ہے، نبض سریع اور ممتلی چلتی ہے، صفراوی علامات رونما ہوتی ہیں، مثلا شدت کی پیاس، زبان خشک اور اس پر سفید فرجمی ہوتی ہے، متلی اور قے کی شکایت ہوتی ہے، پیشاب قلیل مقدار میں سرخ رنگ کا خارج ہوتا ہے، جسمانی درجہ حرارت 101 سے 106 تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ درجہ 3-4 گھنٹے پر محیط ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوستو تیسرا ہے پسینہ کا درجہ، تو آئیے ذرا اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ حرارت جسمانی کم ہونے لگتی ہے اور پسینہ آنے لگتا ہے، اور رفتہ رفتہ تمام علامات جو ہوتی ہیں معدوم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ دوسرا دورہ 36 سے 72 گھنٹے میں کبھی بھی آ سکتا ہے۔ بعض طبیبوں کا خیال ہے کہ پلازموڈیم وائویکس زور پلازموڈیم واویل سے ہونے والے ملیریا میں تیسرے دن بخار آتا ہے، پلازموڈیم ملیریا میں 72 گھنٹے بعد چوتھے دن بخار آتا ہے، اور پلازموڈیم فلیسیپرم میں بخار کی کوئی مدت تعین نہیں ہے، یہ 36 سے 72 گھنٹے میں کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوستو ریمیٹنٹ جو فیور ہے، اب اس کی ذرا وضاحت کرتے ہیں آپ سے تاکہ آپ اس کو بھی سمجھ سکیں۔ اصل علامتوں کے رونما ہونے سے مثلا کم و بیش 24 گھنٹے تک سستی، کسل مندی، کرب اور پست ہمتی اور ازائش شکنی محسوس ہوتی ہے، فم معدہ پر گرانی، معمولی درد، متلی اور ضعف اشتہا کی شکایت ہوتی ہے۔ دوسرے دن کسی قدر سردی یا سردی کے احساس کے بغیر جسمانی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، اور کچھ دیر بعد حرارت 104-105 تک پہنچ جاتی ہے۔ شدید کرب و اضطراب ہوتا ہے، چہرہ سرخ تمتا ہوا، آنکھیں سرخ اور درد سر ہوتا ہے، ہذیان بھی ہو سکتا ہے، قے بھی ہو سکتی ہے جس میں زرد یا سبز رنگ کا صفرا خارج ہوتا ہے، پیشاب قلیل مقدار میں سرخ رنگ کا بدبودار خارج ہوتا ہے، 10-12 گھنٹے بعد پسینہ آ کر یا پسینہ آئے بغیر علامات کی شدت میں کمی واقع ہونے لگتی ہے، اور جسمانی درجہ حرارت 15 فارنہائٹ تک کم ہو جاتا ہے۔ یہ حالت کم و بیش 6 گھنٹے رہتی ہے، اس کے بعد درجہ حرارت پھر بڑھ جاتا ہے، کمزوری کا غلبہ ہوتا ہے، بخار کے مکمل طور پر نہ اترنے کی وجہ سے قوا جو ہوتا ہے وہ ضعیف ہو جاتا ہے۔ یہ بخار عام طور پر 5-6 دن تک رہتا ہے۔ مناسب علاج نہ ہو سکنے کی صورت میں 21 دن یا اس سے زائد عرصہ تک رہ سکتا ہے۔ سکن جلد جو ہوتی ہے یہ زرد پڑ جاتی ہے، یرقان بھی ہو سکتا ہے، تلی اور جگر سائز میں بڑھ جاتے ہیں، جریان خون بھی ہو سکتا ہے، تلی اور جگر کے مقام کو دبانے سے درد اور صلابت محسوس ہوتی ہے، شفا یابی کے وقت بحران ہو کر یک بارگی بخار اتر جاتا ہے، یا پھر رفتہ رفتہ نوبتی بخار کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ ان بخاروں کی سب سے بڑی شناخت یہ ہے کہ خون کی جانچ میں طفیلی ضرور پائے جاتے ہیں۔ اب دوستو آ جاتے ہیں ہم کہ ملیریا کی اہم علامات جو ہیں وہ کیا ہیں۔ وقفے سے تیز بخار اور سر میں شدید درد کے دورے شامل ہیں۔ جب بخار کا حملہ ہوتا ہے تو انسان سخت سردی اور کمزوری محسوس کرتا ہے۔ یہ علامت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب خون کے سرخ خلیوں کی توڑ پھوڑ ہو رہی ہوتی ہے۔ بخار کی شدت 105 یا 40 سے 41 سینٹی گریڈ تک ہو سکتی ہے، کیونکہ سینٹی گریڈ جو ہوتا ہے یہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، تو یہ بھی مزید بڑھ جاتا ہے۔ ملیریا کے دوران اگر وقفہ نہ آئے تو یہ موت کا باعث ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت ٹروپیکل ملیریا میں نمودار ہوتی ہے۔ اس میں مریض پر بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں اور مریض کوما کی حالت میں چلا جاتا ہے۔
اس موسم میں بخار کے ساتھ اگر بے ہوشی کے دورے پڑنے لگیں تو مریض کو فوری طور پر فرسٹ ایڈ فراہم کرنی چاہیے۔ اس قسم کے ملیریا پلازموڈیم فالسیپیرم کے حملہ سے ہوتا ہے جو کہ اینوفیلس مچھر کے مادہ سے پھیلتا ہے۔ ملیریا بڑوں کی نسبت بچوں میں زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے کیونکہ ان میں خون کے سرخ خلیات RBCs کی توڑ پھوڑ سے خون کی شدید کمی ہو جاتی ہے جو بچے کی نشو و نما کو کافی حد تک متاثر کرتی ہے۔ اب دوستوں دیکھتے ہیں ہم کہ ملیریا کی تشخیص یعنی ڈائگنوسس آف ملیریا ہم کیسے تشخیص کر سکتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے کہ وقفوں سے بخار کا چڑھنا، نمبر 2 ہے سخت سردی، نمبر 3 ہے گرمی محسوس کرنا، نمبر 4 ہے کمزوری، نمبر 5 پسینہ آنا اور بخار کا اتر جانا، اور نمبر 6 ہے تیلی کا بڑھ جانا، اور نمبر 7 پہ ہے کہ خون ٹیسٹ کرنے سے خون کے 3 قطرے دائرہ کی شکل میں شیشے کے ٹکڑے گلاس لائٹ پر لگا کر سٹین کر کے خوردبین کی مدد سے معائنہ کیا جاتا ہے۔ خون میں ملیریا پیراسائٹس کی موجودگی سے مرض کی شدت، ڈینسٹی اور پلازموڈیم قسمیں جو ہیں وہ بھی معلوم کی جا سکتی ہیں۔ پلازموڈیم فالسیپیرم جو ہوتا ہے اس کا جب حملہ ہوتا ہے انسان پر تو اس وقت کس قسم کی علامات اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، آئیے ذرا ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس گروپ کے پیراسائٹس 8 سے 12 روز جسم میں داخل ہونے کے بعد اپنے اثرات جو ہوتے ہیں وہ ظاہر کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ حملہ ہونے سے چند روز پہلے مریض کے اندر کیا ہو سکتا ہے، نمبر 1 سر درد، نمبر 2 کمر میں درد، نمبر 3 سردی محسوس کرتا ہے، اس میں درمیانہ سا بخار چڑھتا ہے، اس کی سکن یا جلد جو ہوتی ہے وہ گرم اور تر ہوتی ہے، مریض کو جوڑوں میں درد اور بے چینی ہوتی ہے۔ اور دوستو اس کے بعد جو علامات ظاہر ہوتی ہیں آئیے ذرا ان کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 اس کو موشن لگ جاتے ہیں یعنی دست آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حملہ کے دوران وقفہ میں مریض کو بخار چڑھتا ہے، تیلی کا سائز بڑھ جاتا ہے جسے ٹٹولا جا سکتا ہے ہاتھ سے، اور نمبر 4 ہے کہ خون کی شدید کمی ہو جاتی ہے۔ نمبر 5 مریض کے دل، دماغ اور انتڑیوں پر اثر ہوتا ہے۔ نمبر 6 ہے کہ مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔ نمبر 7 پیچش کی صورت انتہائی خطرناک اور بعض اوقات پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ ملیریا کا یہ گروپ بہت خطرناک ہے جس میں ملیریا یا قے بھی ہو سکتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کا اصول علاج جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ مسل کے ذریعے معدہ کی صفائی کریں۔ طب کے اندر ہربل میں مسل جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ معدے سے، آنتوں سے صفائیوں کے لیے جو ہے وہ کام کرتی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے کہ مسل کے بعد مدرات، مارکات استعمال کرائیں۔ نمبر 3 تسکین حرارت کریں۔ نمبر 4 دوران بخار مریض کی قوت کو برقرار رکھنے کے لیے سریع الہضم غذائیں، قوی دوائیں دیں۔ نمبر 5 عوارض کے تدارک، ازالہ پر خصوصی توجہ دیں۔ اب یہاں پہ دوستوں میں آپ کو اپنا ایک جو ہے وہ طب کا ایک نسخہ دینے لگا ہوں ملیریا بخار کے حوالے سے۔ ملیریا کا طبی علاج کے لیے جو نسخہ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کالی مرچ لے لیں، کلونجی لے لیں، چرائتا لے لیں اور افسنتین لے لیں۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں ہم وزن پیس لیں اور اپنے پاس گھر میں محفوظ کر لیں۔ 1 سے 4 گرام تک جو ہے وہ آپ دن میں اس کو جو ہے وہ 3 بار دیسی اجوائن اور پودینہ کے قہوہ کے ساتھ دیں۔ جس دن بخار چڑھتا ہو اس دن بخار چڑھنے سے 3 گھنٹے پہلے 2 گھنٹے کے وقفے سے 2 خوراکیں جو ہے آپ وہ یہ دے دیں۔ اجوائن دیسی اور سہاگا اور ست گلو یہ ہم وزن لے کر سفوک بنائیں اور 1 گرام مقدار میں دن میں 4 بار دیں۔ اگر بخار باری سے آتا ہو تو بخار سے پہلے دگنی مقدار میں 2 گھنٹے کے وقفہ سے یہ دوائی جو ہے ان کو کھلائیں۔ اب دوستو دیکھتے ہیں کہ اس کا قانون مفرد اعضاء کے مطابق اس کا جو علاج اور غذا ہے وہ کس نوعیت کی بنے گی۔ قانون مفرد اعضاء کے مطابق ملیریا بخار غدی تسکین سے لاحق ہوتا ہے، اس لیے عضلات کی تحریک اعصاب میں تحلیل ہوتی ہے، اس لیے وہ غذائیں اور تدابیر بھی اس کے مطابق اختیار کریں۔ یعنی تحریک عضلاتی اعصابی ہو تو تحریک عضلاتی غدی کر دیں تاکہ جلد حرارت پیدا ہو اور صفرا بن کر تعفن، فساد اور جراثیم کو ہلاک کر دے۔ اگر تحریک عضلاتی غدی ہو تو غدی عضلاتی سے غدی اعصابی کر دیں
تاکہ اعصاب میں تحریک شروع ہو اور حرارت اور صفرا کا بھی اخراج پیدائش کے ساتھ جاری ہو جائے۔ اول صورت محرکات عضلاتی گدی شدید ضرورت کے مطابق ملین اور مسل دیں۔ اسی سلسلہ میں حرارت کی پیدائش کم ہو یا صفرا کی پیدائش جلد بڑھانی ہو اور تعفن کو جلد تکمیل تک پہنچانا ہو تو اکثیر غدی عضلاتی بھی دے سکتے ہیں۔ محرک غدی اعصابی اور ضرورت کے مطابق غدی اعصابی اکثیر بھی دے سکتے ہیں۔ آرام ہونے کی صورت میں ان کے مقویات بھی دے سکتے ہیں۔ اب دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ملیریا بخار سے حفاظتی تدابیر جو ہے وہ ہم سب کو اپنے گھروں میں اپنے گرد و نواح میں کیا اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہم نے کچھ دیر پہلے ویڈیو میں نے یہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مچھر کے دانت کتنے ہوتے ہیں۔ تو دوستو مچھر کے 22 دانت ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں چھوٹا سا مچھر اور اس کے اندر 22 دانت اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہوئے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اب ہم کہ حفاظتی تدابیر جو ہے وہ کیا اختیار کرنی چاہیے۔ گڑھے جو ہوتے ہیں وہ بھر دیے جائیں جن میں گندا پانی وغیرہ کھڑا ہوتا ہے۔ نمبر 2، بڑے بڑے جوہڑوں تالابوں میں مٹی کا تیل چھڑک دیا جائے یا ان میں مچھلیاں پالی جائیں، مچھروں کے بچوں کو تلف کر دیں۔ نمبر 3، گندک ہوتی ہے اس کی دھونی سے کمرہ سے مچھر جو ہے وہ ختم کیے جا سکتے ہیں۔ بے شمار قسم کی مچھر مار دوائیں بازار میں تیار حالت میں دستیاب ہوتی ہیں، سونے سے کچھ عرصہ قبل ان کا چھڑکاؤ کیا جائے۔ نمبر 4، مچھردانی کا استعمال کیا جائے۔ نمبر 5، جسم کے کھلے حصوں پر یوکلپٹس آئل یا سٹرونیلا آئل کو سادہ تیل میں ملا کر استعمال کریں، اس کی بو سے مچھر قریب نہیں آئے گا۔ نمبر 6، گھر میں میلاتھون DDT وغیرہ کا چھڑکاؤ یا سپرے کروائیں۔ نمبر 7، مچھروں کا موسم شروع ہوتے ہی ملیریا سے بچاؤ کی ادویات استعمال کی جائیں تاکہ اگر پلازموڈیم ملیریا کا جراثیم جسم میں داخل ہو بھی جائے تو اسے مزید پھیلنے پھولنے کا موقع نہ ملے۔ یہ ادویات ملیریا کے خلاف جسم میں مدافعت پیدا کرتی ہیں۔ جہاں تک دوستو ابھی ہم نے ذکر کیا کہ ایڈوانس کے طور پر کوئی دوائی اینٹی ملیریا جو ہے وہ لے لی جائے یا کھائی جائے، یہ کبھی کسی دور میں ہوتی بھی تھی، اب بھی ایسا ہے، لیکن سب سے اچھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک پھل ہے جس کو ہم مٹھے کہتے ہیں۔ مٹھے جو ہوتے ہیں اس کو ہم کاٹ کر اور اس کو تھوڑا سا کوئی 5-10-15 سیکنڈ اس کو پڑا رہنے دیں، 15-20 سیکنڈ کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ چوسنا شروع کریں۔ اور مٹھے اگر آپ اس کے سیزن میں جسے کہتے ہیں نا بہت اچھی طرح ٹکا کے چوستے ہیں تو انشاءاللہ اگلا پورا ایک سال جو ہے یعنی آپ کا بہت اچھا گزرے گا اور آپ کو ملیریا بخار نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی خصوصیت اور افادیت رکھی ہے۔ اس لیے جب مٹھے کا موسم آتا ہے اور مٹھے پھل کے طور پر جب ہم استعمال کرتے ہیں، جب آپ اس کو چوستے ہیں تو اس وقت جو ہے ان کو بے تحاشا چوسنا چاہیے، ان کو کھانا چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کا رس نکال کر بھی پیتے ہیں۔ زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو 4 ٹکڑے کر کے کاٹ لیں اور پھر اس کو یوں پکڑ کر اچھی طرح اس کو منہ میں ڈال کر اس کو پیچھے سے انگلیوں سے دبائیں اور اس کو اچھی طرح چوسیں، دبائیں اپنے دانتوں کے ساتھ، تو یہ آپ کو ملیریا پیراسائٹ بخار ہونے سے بچائے گا۔ پھر اگلے سیزن تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ محفوظ رہیں گے، بشرطے کہ ساتھ اگر ہم اپنی حفاظتی تدابیر جو ہیں وہ بھی اختیار کیے رہیں، کیونکہ اگر جسم میں اس کے زہریلا پن جائے گا بھی تو وہ جو مٹھے آپ نے چوسے تھے اس کے اثرات جو آپ کے جسم میں بہت دیر تک رہتے ہیں اور وہ ملیریا بخار کا مقابلہ ڈٹ کر خود ہی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نظام صحت میں، طب نبوی میں، طب قرآنی میں تمام بیماریوں کا علاج جو ہے وہ موجود ہے۔ امید ہے آج کا ہمارا ایپیسوڈ جو آپ کو ہم نے ملیریا بخار کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آج ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، آپ کو نہ صرف پسند آئے گا بلکہ آپ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ ہم نے اس کے اندر آپ کے لیے طب کے حوالے سے یعنی جو ہماری ایسٹرن میڈیسن ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے آپ کو اس کا علاج بھی اس میں بتایا۔ اس کے ساتھ ہی بزم میروی میں اپنے طبیب، اپنے معالج
हर्बलिस्ट नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मेहरवी को दीजिए इजाजत। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में आपसे, तब तक आप देखते रहें मेहरवी टीवी। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।